सऊदी अरब ने ये हूसियों पर हमला कर दिया। हूसियों ने सऊदी अरब के अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। हूथीज ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम बाबुल मंदब को बंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ जा रहे हैं, ये भी एक लिमिटेशन बताती है। बस बाबुल मंदब पाकिस्तान और सऊदी अरब खुला सकते हैं या नहीं खुला सकते, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अमेरिका नहीं खुला सकता, ये बात एस्टेब्लिश हो गई। आप बाबुल मंदब को बिल्कुल नहीं खोल सकते, ना आप खोल सकते हैं ना सऊदीज खोल सकते हैं। आपके पास यू डोंट हैव द वेयरविथऑल। बाबुल मंदब उस वक्त खुलेगा जब ईरान चाहेगा। अब बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली सारा कुछ अपनाए हुर्मस के लिए हो रहा है, और अपनाए हुर्मस की इस एफर्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो कहते हैं कि ये आप कोई भी पीस एग्रीमेंट करा लें, इन्होंने हमें नहीं छोड़ना। वो ये कहते हैं कि क्या लीबिया के साथ क्या किया इन्होंने, इराक के साथ क्या किया, सीरिया में जब तक वो इनके कब्जे में सॉर्ट ऑफ नहीं आ गया तो सीरिया को भी मार के खत्म कर दिया। फिलहाल जो उनको जो थ्रेट है ना वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम सारे अरबों को साथ मार दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम मुसीबत में अरब हमारी तरफ नहीं है तो फिर हम वो भी सफर करें। इन ममालिक को ईरान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अफगान का वफद जो मैंने पढ़ा है वो ये कहने गया है कि जो हमारी साइड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस है उस पर हमारी सोवरेनिटी है, ईरान उसमें दखल ना दे, हम अपनी साइड को जैसे मर्जी यूज करें। जंग और होगी, क्या फिर जंग? पाकिस्तान ज्यादा बड़ी बॉम्बिंग करेंगे, उनके पास इससे बहुत बड़े बॉम्ब्स हैं अमेरिका के उससे पास। क्या हो? उससे ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि लीडरशिप को एलिमिनेट कर दें। ये बताइए बलूचिस्तान और केपी में आगे क्या होगा? पाकिस्तान को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। क्या? कल मैं एसएमसी के बच्चों के साथ था, जब मैंने बन्नू से एक अफसर को कहा क्लास को बताओ कि बन्नू में क्या है, उसने कहा मैं नहीं बता सकता सर, मेरे पर चलते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रात को तालिबान का राज होता है। दूसरी बात यह बहुत अच्छे होंगे सारी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, ये आम बलूची के लिए नफरत का बायस है, इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब। और सऊदी अरब ने ये हूसियों पर हमला कर दिया। हूसियों ने सऊदी अरब के अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, उनकी इंडस्ट्रियल स्टेट पर हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल मारे। वजह नहीं वजह वो एक अलग बात है। एक बाबुल मंदब पे सऊदी अरब और हूसियों की लड़ाई हमें नजर आ रही है। दूसरी तरफ इराक के वजीर आज़म नाकाम लौटे ईरान से, तो ओमान का एक वफद अमेरिका ने ईरान भेज दिया कल ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए। तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जंगी माहौल में, फिर कुछ बलूचिस्तान और केपी पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा जंग पे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, सो गुड टू बी विद यू ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग सर। सर ये बताएं कि ये जो सऊदी कह रहे हैं कि हमारा जो सऊदी इत्तेहाद है उसने हमला किया है, ये जो सऊदी अलायंस है इसमें पाकिस्तान है? जी मेरा ख्याल है शायद अपेरेंटली ना हो, लेकिन पाकिस्तान इन्वॉल्व तो जरूर होगा। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सऊदी अरब ने हूसियों पर हमला किया, उन्होंने कहा सऊदी इत्तेहाद ने हमला किया है। तो ये इत्तेहाद में क्या है? सऊदी इत्तेहाद से उनकी मुराद ये भी हो सकती है कि जो उनकी वहाँ गवर्नमेंट है जिसके साथ उनका इत्तेहाद है, ये भी हो सकता है। और कोई बड़ा इत्तेहाद तो है नहीं। एक वो इत्तेहाद बनाया था ना, राहील शरीफ ने जाके एक फोर्स बनाई थी। मैंने तो लगता होते बाद राहील शरीफ साहब लंच ਤੇ डिनर ही करते दिखाई देते ने, अंदर नहीं मैंने पता की ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। कोई अफ्रीका तो उन्होंने फोर्स बनाई थी, को हायरिंग शायरिंग की थी। अल्लाह करे फिर वो भी होन। सऊदी अरेबिया नाल जिन्नी अच्छा ताल्लुक है हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ना अमन दा चक्कर सेगा उस फोर्स दा। उधर सेगा कि अटैक ना होवे, बाकी चीजें ना उन्होंने डिप्लॉय करना यमन में हो भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने सऊदी अरेबियन फोर्सेस की मदद की हो। हम इससे झिझकेंगे तो नहीं इस बात से। बिल्कुल हम झिझकेंगे नहीं। और लेकिन कंट्रोल्ड अटैक था सऊदी अरब का। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी पोर्ट तबाह नहीं की, सिर्फ पावर टू स्ट्राइक तबाह करने की कोशिश की। तमाम लोग इंक्लूडिंग अमेरिका, तमाम अनासर एक अमन को आखिरी चांस देना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोल अटैक है। सबको पता है कि दूसरी तरफ क़यामत खड़ी है। ये आपने अभी फरमाया कि वो ओमानी वफ्द चला गया है, वो चाहते हैं यार हुर्मुज़ पे भी कोई बात हो जाए। लोग चाहते हैं बिहाइंड द सीन्स कि ये भी खुल जाए। और ये जो हुतीज ने जो स्टेटमेंट दी है
کہ ہم باب المندب کو بند نہیں کر رہے، ہم صرف سعودی عربیہ کے خلاف جا رہے ہیں، یہ بھی ایک لمیٹیشن بتاتی ہے. ورنہ جو ایران کی ڈاکٹرائن ہے اس میں تو اگلا سٹیپ، لاسٹ سٹیپ، جو لاسٹ تیر ہے ایران کے پاس، وہ باب المندب کو بند کرنا. نہیں، پر بیسک بینیفیشری باب المندب کا سعودی عرب ہے، یو اے ای تو بائی پاس کر جاتا ہے، اور باب المندب جی کا بینیفیشری کون ہے؟ مطلب سعودی عرب کا مال ہی گزرتا ہے، آپ نے بند کر دیا، سمجھو سعودی عرب کے علاوہ کس کا گزرنا ہے تیل وہاں سے؟ بس یہ تو باقی نہ ہوا. دیکھیں نا، آپ کے گھر، میرے گھر کو آپ کے گھر سے راستہ گزرتا ہے، آپ میرا ہی بند کر دیں گے، سمجھے سارا بند کر دیا آپ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کنٹری وائز سعودی عربیہ کے علاوہ بھی پروبیبلی سے جاتی ہوں گی چیزیں، یو اے کی تو نہیں جاتی. یو آپ اے کی درست نہیں کہہ رہے جاتی ہیں. تو باقی کس کی جانی ہے؟ باقی چھوٹی موٹی قطر باقی بحرین ہاں، کی وہ تو شاید مٹیریل بات ہے نا. چھوٹی بات چیز جاتی ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کی پرماننٹ کلوجر کی بات نہیں ہو رہی. اور میرا خیال ہے سعودی شپس کو بھی اب پاکستان ود ان اٹس رائٹس ہے کہ اگر سعودی شپس کو روکا جائے تو پاکستان کی نیوی کی کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سعودی شپس جائیں، نیوی کی پروٹیکشن میں پاکستان کی. یہ آئی تھنک پاکستان کو اپنی جو ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کے اندر نہ حوثیز کو گھسنے کی اجازت دینی چاہیے، نہ کوائٹ فرینکلی ایران کو. اور ایران کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس میں ہمیں سعودیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے. لیکن ہم سعودیز کو کسی فارم میں بھی آن دیئر اون یا نیگلیکٹڈ نہیں چھوڑ سکتے، کسی امن کے لیے، کسی چیز کے لیے. یہ اب آپ دیکھیں کہ باب المندب پاکستان اور سعودی عرب کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے، یہ بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے. جیسے اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ نہیں کھلا سکتا، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جب تک وہ ایران کو شکست نہیں دے گا وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلا سکتا. اب جب تک ہم سارے حوثی ماریں گے نہیں، حوثیوں کو شکست نہیں دیں گے، باب المندب نہیں کھل سکتا، یا باب المندب اس سے پہلے کھل جائے گا. آپ باب المندب کو بالکل نہیں کھول سکتے، نہ آپ کھول سکتے ہیں نہ سعودیز کھول سکتے ہیں. آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو دا ویئر ود آل. باب المندب اس وقت کھلے گا جب ایران چاہے گا. اچھا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حوثیز کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے، اتنی ٹیکنیکل نہیں ہے کہ پورا باب المندب بند کر سکیں، ابھی کوئی 1/3 بند ہے، 2/3 کھلا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر جب 2/3 کو بند کرنے کا وقت آئے گا نا، میں نے وہی بتایا کہ اس تمام تر حیوانیت کے اندر ایک لمیٹیشن نظر آ رہی ہے. لوگ ایک ہاتھ، اگر 3 ہاتھوں سے گولی چلنی ہے تو ایک ہاتھ سے چلا رہے ہیں. اپنا اگلی جو نیگوسیشنز ہیں اس سے پہلے اپنی پوزیشنز کو مضبوط کر رہے ہیں. دکھ کی بات ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. پاکستان نے جو ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی تھی اس میں اس بکواس کی جو اس وقت دنیا کر رہی ہے قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. وداؤٹ بلیمنگ. ایک اور بات بھی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو خامنائی صاحب کی تدفین کے بعد حوثی واپس آ رہے تھے، فائر تو ان پہ پھر سعودی عرب نے کیا ہے یا یمن کی وہ گورنمنٹ جو سعودی بیک گورنمنٹ ہے، مہان ایئر کی وہ جو ایئر جہاز تھا، اس شروع تو پھر وہ کہتے ہیں حوثی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، شروع تو ادھر سے ہوا ہے سعودی عرب سے. بالکل صحیح کہتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اس وقت خلاف ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیے اس میں بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی حوثیز کی لیڈرشپ اکٹھی ایک جگہ پہ آپ کو نہیں ملنی تھی. تو جس نے بھی یہ فیصلہ کیا وہ سعودی سائڈ تھی یا موساد کا فرنٹ لائن کوئی تھا یا کوئی اور عنصر تھے، انہوں نے تمام جو ڈیسنسی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، جو اس فیونرل کی ہے، اس کو پسے پش ڈال کے انہوں نے کہا یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، زمین پہ ہمیں کبھی اکٹھے نہیں ملیں گے. تو ایسا کرتے ہیں، اس جہاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور آئی ایم شیور اس کے اندر پاکستان شامل نہیں تھا. اگر پاکستان شامل ہوتا تو 2 چیزیں، ایک تو پاکستان غلط کرتا ایران سے واپسی پہ جہاز کو، اور دوسرا اگر پاکستان کے جہاز وہاں تھے، J-10 تھے یا کوئی تھے، اگر وہ شوٹ کرتے مہان ایئر کے جہاز کو تو وہ بچتا نہ. تو اس کا مطلب ہے یہ اوچھی حرکت کسی اور جہاز سے ہوئی ہے یا گراؤنڈ سے سعودی فورسز نے کی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم ایران کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں، اور ایران اگلا باب المندب ضرور بند کرے گا اگر یہ جنگ نہ رکی. لیکن یہ جو پرٹیکولر ایپیسوڈ ہے اس میں حوثیوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور جو جہاز شہید خامنہ ای کے پاس سے واپس آ رہا ہو اس پہ اٹیک
جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے. بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی آداب سے انحراف کر کے کیا ہے. مجھے کوئی بین الاقوامی قانون تو اب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں نا. یہ تو آپ ایسے ہی ہمیں ڈپلومیٹس بیوقوف بناتے ہیں بین الاقوامی قانون سکھا کر. دیر از نو سچ تھنگ ان دا ورلڈ فار پاورفل پیپل. کوئی اسمال کنٹریز کے لیے ضرور ہو سکتا ہے جو کہ ماڑے لیے سارے قانون تھے، طاقتور لیے کوئی قانون نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انہیں اگر ہٹ کرنا تھا تو پھر ٹھیک ہٹ کرنا تھا، اڑا ہی دینا چاہیے تھا. صحیح کوئی میزائل مارنا تھا. اتنا اس کو لینڈنگ کے وقت وہ کہتے ہیں یمن کی جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ بڑی ویک ہے، اس کی ایفرٹ تھی جس نے کیا ہے. سعودیین اس کو اون نہیں کرے، لیکن ایک ماٹھا ایفرٹ تھا جس کے کانسیکوینسز زیادہ ہیں اور اس کا رزلٹ زیرو تھا. ہاں جی، ان ٹرمز آف ریئلسٹک پالیٹکس یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں جو بین الاقوامی قانون کی بات کر رہا تھا، ایکچولی بین الاقوامی تکریم کی بات کر رہا تھا کہ ایک جہاز ایک شہید کے جنازے سے واپس آ رہا ہو، آپ بعد میں کوئی موقع تلاش کر لیتے، اس کا انکار نہیں کر رہا میں. میزائل آ رہے سن، بیلسٹک میزائل آ رہے سن، ڈرون سن وہ سارے، وہ بڑا پاسداران دے کمانڈر سن، وہ تو پوری لڑائی دی تیاری لی، انہوں نے سپلائی لائن ملی سی اس جہاز دی وجہ تو آ رہے سن. اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر وہ لیگل ٹارگٹ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں تو وہ انہوں نے اس جہاز کو استعمال کیا ہے کہ تاکہ تو ری فیول ہوتھیز جو وہ اتنے عرصے سے ڈرائی ہوئے تھے، ان کے پاس نہیں تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ ان کو دیا ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر لیجیٹمیٹ ٹارگٹ. اب کیا ہوگا ہوتھی اور سعودی عربوں کا؟ بات نہیں سمجھ آ رہی نا، کیونکہ پہلے جتنی دفعہ سعودی عرب نے ہوتھیوں کو مارنے کی کوشش کی ہے وہ تو کوئی مرے نہیں. دیکھیے، ہوتھیز اور سعودی عربیہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب سعودی عربیہ میں اور ہماری فورسز نے یوز ہونا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ سائٹ ختم ہو جائے. یہ سائٹ اس وقت ختم ہوگی، امن کی طرف جائے گی جب مین جگہ پہ امن ہوگا جو ایران اور امریکہ کا ہے. سیز فائر بیہائنڈ دا سینز آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ڈرافٹ لے کے پھر رہے ہیں ڈپلومیٹس، وہ 10 دن کی سیز فائر کا ہے کہ 10 دن کے اندر آپ ابنائے ہرمز کا کوئی فیصلہ کریں. اور باب المندب تو بعد میں کہا ابنائے ہرمز کے اوپر سارا کچھ ہے. عمان کو اس لیے دوڑایا کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں جس میں عمان، ایران اور شاید جی سی سی کی کنٹریز ہوں تاکہ ایران مان جائے، یا عمان ایران کو یہ کہنے گیا کہ لک ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اب بیہائنڈ دا سینز ایکچولی سارا کچھ ابنائے ہرمز کے لیے ہو رہا ہے، اور ابنائے ہرمز کی اس ایفرٹ میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستانیوں کو پتہ ہے جو کام کر رہے ہیں کہ 10 دن کا ڈرافٹ ہے اور ابنائے ہرمز پہ ویریس پروپوزلز ہیں، لیکن پیچھے رہ گیا نا سر. کہاں 60 دن میں ایران کو مین سٹریم کرنے کے تمام تر ہیلپ کرنے کے تمام چیزوں پہ امریکہ نے سائن آف کیا تھا، اور کہاں اب آپ پھر ایک جنگ کو روک کے ابنائے ہرمز کے اوپر چھوٹا موٹا جو بھی پیس ہے وہ کروانے. کہاں وہ ڈاکیومنٹ کی سینٹیٹی، کہاں اس ڈاکیومنٹ کا اچھا ہونا، کہاں اس ڈاکیومنٹ کا امریکہ سے منوا کے ایران کو پیش کرنا کیونکہ پرو ایرانین ہے. اور اب آپ پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر پاکستان پیچھے مڑے گا تو بت بن جائے گا. پاکستان نے بت نہیں بننا. میری کچھ ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کا مومنی صاحب سے ابھی انٹریکشن ہوا ہے جب وہ پاکستان میں 4 دن. وہ کہتے ہیں ایرانینز کا ایک ویو بن گیا ہے کہ دیکھیں صدام حسین کو نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ اس کے پاس کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا. قذافی نے اپنا نیوکلیئر گیو اوے کر دیا، اس کے بچے نے ویسٹ سے صلح کر لی، اس کی ساری انویسٹمنٹ ویسٹ پہ چلی گئی، اس کا بیٹا ویسٹ کا لاڈلا ہو گیا، ٹونی بلیئر اس کو اپنا بھائی کہتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے قذافی کو نہیں چھوڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کوئی بھی پیس ایگریمنٹ کرا لیں، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. میٹر آف ٹائم ہے، آج ہے، نومبر کے بعد ہے. اب یہ لڑائی فائنل ہونی ہے. ہم 47 ایئرس سے ڈیلے کر رہے تھے بٹ دا ٹائم ہیز کم. تو وائی ٹو گو فار اے سیز فائر، وائی ٹو گو فار اے ٹرانزیشنل سیز فائر؟ جب ریئل پیس ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ایک دفعہ لڑ لیتے ہیں، واٹ ایور میں ول ہیپن ویل فیس اٹ. یہ ایرانین سوچ سامنے آئی ہے کہ جو بھی ہوئے گا دیکھ لیں گے، اب لڑائی کا وقت ہے، اب کوئی پیس سیز کا وقت نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت ایڈیکویٹلی بتایا. وہ غزہ کی بھی بات کرتے ہیں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا 2 باتیں وہ جو آپ نے ابھی فرمائی ہیں ہمیشہ اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس بالکل صحیح
ہمیشہ کی طرح انفارمیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا لیبیا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، عراق کے ساتھ کیا کیا، سیریا میں جب تک وہ ان کے قبضے میں سارٹ آف نہیں آ گیا تو سیریا کو بھی مار مار کے ختم کر دیا. لبنان کی حالت دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ یہ فیئر کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایم او یو پہ اس نے ایسی سائن کیے ہیں یہ ریپلینش. لیکن میں ایرانی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کب تک جنگ لڑ سکتے ہیں اگر امریکہ ہار بھی مان لے؟ وہ کہتے ہیں جب تک زندہ ہے. پھر یہ اپروچ تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری موت کا وقت آ گیا ہے، باقی اپنی موت کی فکر کریں، ہم نے تو بچنا نہیں ہے. ان کا یقین ہو گیا ہے کہ ٹائم ہیز کم فار اس، وی کانٹ لیو آئیدر وے. صلح کر کے بھی ہم نے مرنا ہے، لڑ کے بھی مرنا ہے. یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ صلح کر کے مرنا ہے یا لڑ کے مرنا ہے. وہ طے کر رہے ہیں لڑ کے مرنا ہے. وہ کہتے ہیں باقیوں کو نے ساتھ مرنا ہے، بسم اللہ آئیں ساتھ مر جائیں ہمارے، ہم اکیلے کیوں مریں. ان کا ویو یہی ہے کہ ڈیتھ ود آنر، ناٹ ڈیتھ ود ڈس آنر. وہ کہتے ہیں ڈیتھ ود آل ناٹ الون. ہاں، ڈیتھ ود آل بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جتنا میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بتا نہیں رہے، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہم تمام دنیا کو پین دیں گے، تمام دنیا کے مسائل میں اضافہ کریں گے تو شاید ہمیں اصلی امن بھی مل جائے. میرا خیال ہے کہ وہ اس ساری بات کے جو کہ دیکھیے ان کے ویو پوائنٹ کو میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں لیکن اس کو انٹائرلی غلط نہیں کہہ سکتا. ان کے پاس پریسیڈنٹس بہت آخرا کالیباف کا بیان تھا جو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا اگر ایران تیل نہیں بیچے گا تو خطے کا کوئی ملک تیل نہیں بیچے گا. انہوں نے کہا اگر ایران پہ سینکشنز ہوں گی تو دنیا کے خطے کے ہر ملک پہ سینکشنز ہوں گی جو ایران لگائے گا. انہوں نے کہا ایران جنگ میں ہوگا تو خطے کے سب ملک جنگ میں ہوں گے. ایران کا سول انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، خطے کے سب ملکوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. ہماری تیل تنصیبات تباہ ہوں گی، تب سب کی. وہ کہتے ہیں ڈیتھ ٹو آل. وہ کہتے ہیں ہم مریں گے ساتھ، سب کو لے کے مر جائیں گے، بے فکر. بالکل صحیح ہے. جو پاسداران انقلاب کا لیٹسٹ بیان ہے، انہوں نے کہا ایک ایرانی مرے گا تو ایک امریکی مرے گا. نہیں، مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں ایک ایرانی مرے گا تو 20 عربی مریں گے. امریکی تو نہیں مارے جا سکتے. وہ کہتے ہیں ایک ایرانی مرے گا تو 20 عربی مریں گے. نہیں، امریکی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں، کسی کی ڈیتھ پہ انسان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. فی الحال جو تھریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے عربوں کو ساتھ مار دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مصیبت میں اور عرب ہماری طرف نہیں ہے تو پھر ہم وہ بھی سفر کریں. میں ایک سوال آج آپ کی اجازت سے عربوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. قطر کا بیان آیا، اس سے پہلے باقیوں کا بیان آیا. کسی بیان میں وہ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کو بھی ایران پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. ان کی بھی سارا کچھ ون سائڈڈ ہے. کسی ملک کو تو جس طرح سعودی عربیہ نے اپنی ایجز اولڈ ہسٹری ختم کر کے چائنا اور پاکستان کی مدد سے ایران کو چوما تھا اس جنگ سے پہلے، کسی کو تو اپنے پاس سے نکلنا پڑے گا. ان ممالک کو ایران کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں، اب پڑے گا. دیکھیں نا، قطر نے پریس ریلیز جاری کیا کہ ہماری بیسز نہیں یوز ہو رہی. سعودی عرب کہہ رہا ہے ہماری نہیں یوز ہو رہی. آپ بات سمجھیں، عمان کہہ رہا ہے ہماری نہیں یوز ہو رہی. تو لوگ ملک نیوٹرل ہونے کے باوجود کوئی ایرانی غضب سے بچ تو نہیں سکتے. ایران اس نیوٹرلٹی کو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن ان سب کو یہ بھی اس چیز کا اعادہ کرنا چاہیے ہر پریس ریلیز میں کہ اٹیک ایران کے اوپر امریکہ نے کیا تھا اور اسرائیل نے کیا تھا، اور ان کو اسرائیل کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی فورن پالیسی اور اپنی پالیسی کو ایک قسم کا ون سائڈڈ کر دیا ہے. اب یہ بتائیں اگر عمان کا وفد بھی ناکام واپس آ جاتا ہے. دیکھیں عمان کا وفد جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہنے گیا ہے کہ جو ہماری سائڈ آف دی اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پر ہماری سوورینٹی ہے، ایران اس میں دخل نہ دے، ہم اپنی سائڈ کو جیسے مرضی یوز کریں. ایران یہ بات نہیں مانتا. وہ کہتا ہے پورا اسٹریٹ آف ہرمز میرا ہے. جو اس نے پہلے بھی جہاز تباہ کیے وہ عمانی سائڈ پہ ہی تباہ کیے تھے. مجھے نہیں لگتا عمان کی بات ایران مانے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جنگ اور ہوگی. کیا جنگ؟ پھر پاکستان زیادہ بڑی بامبنگ کریں گے. ان کے پاس اس سے بہت بڑے بامز ہیں امریکہ کے پاس. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیں. میرا خیال ہے وہ اب اتنی سیف ہو گئی ہے کہ اب نہیں ہو سکتی. نہیں تو ٹرائی کر لیتے. اس کو اس کے بعد انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ اب نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان اور عراقچی اور مومنی کو ہی مار سکتے ہیں، اور تو کسی کو نہیں مار سکتے.
پکیکس ماؤنٹین پہ اٹیک کریں گے، کچھ ماؤنٹینز اڑائیں گے، تب بھی اگر جنگ نہ رکی اور ایران نہ رکا تو اس کے بعد وہ دھمکی دیں گے پہلے کہ ہم کوئی بڑا سٹیپ لینے لگے ہیں، جس طرح ٹرمپ سب 4-5 دفعہ دھمکی دے چکے ہیں. اس سے پہلے یہ رک جانا چاہیے. نہیں، اس بڑا سے اسٹیپ پہلے کیا ہوگا؟ ایران مجھے بڑا اسٹیپ سمجھ نہیں آتا. بڑا سٹیپ ہوگا اسٹریٹجک ٹارگیٹس کے اوپر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. تو اگر یہ ماریں گے ایران پر تو رشیا یوکرین پہ نہیں مارے گا؟ نہیں، کیوں؟ کمزور ہے رشیا. نہیں، وہ موقع گل کھلن دی دے رہے. وہ دے بعد وہ جڑا اپنا نارتھ کوریا لا کم جونگ کین آئے وہ جاپان کو ساؤتھ کوریا تے نہیں مارے گا؟ اس بات سے مجھے اس بات پہ ہنسی صرف اس لیے ہی ہنسنے کا وقت نہیں تھا کہ اس کے بارے میں میمز آپ نے دیکھی ہے نا، کہ وہ اپنے کھلونے لے کے وہ انتظار کر رہے کہ میں کو پوچھ لو یار کہ میں بھی کتنے کو اٹیک کرتا ہوں. دیکھیں وہ اتنا پاگل ہے کہ اس نے روس کو اپنی 25,000 فوجی دیے ہیں یوکرین کے لیے. ہاں یس یس یس. وہ نہیں مارے گا. آپ کو کیسے لگتا ہے وہ مارے گا؟ پھر تو سب جس کا جو لڑائی ہے وہ مارے گا. اس سے پہلے رک جائے گا. آپ کیسے؟ مجھے ایرانی کیمل سنگ کے کھلونوں تک بات پہنچ گئی تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی. اس نے تو واقعی جاپان اور ساؤتھ کوریا پہ مارنا ہے. اس نے اور کس کو مارنا ہے جا کے؟ دیکھیں میں نا جاپان اور پاکستان کے 50 ایئرز جب ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ہوئے تھے تو 7 جرنلسٹوں کا ایکسچینج ہوا تھا پاکستان اور جاپان کے درمیان. تو پاکستان سے میں گیا تھا. تب آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا کا ایک وائس پریزیڈنٹ ایک جہاز لے کے امریکہ لینڈ ہوا تھا اور اس نے پاکستان نے نارتھ کوریا کے ساتھ کوئی میزائل اور اٹامک کی ڈیل کی ہے. اس نے جا کے امریکیوں کو ثبوت دیے تھے جو بعد میں پھر ڈاکٹر قدیر پہ کیس بنا. وہ ثبوت تصویریں تو نارتھ کوریا کے وائس پریزیڈنٹ نے دی ہوئی تھی. تو مجھے جاپنیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہمارا تو سب سے بڑا دشمن یا چائنا ہے یا نارتھ کوریا ہے، جیسے آپ کا انڈیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے وہاں پتہ لگا جاپان اور چائنا کی وہی لڑائی ہے جو پاکستان اور بھارت کی ہے، اور جاپان اور نارتھ کوریا کی بھی وہ لڑائی ہے جو پاکستان اور بھارت کی ہے. یا وہ نارتھ کوریا کو فتنۃ الخوارج چائنا کہتے ہوں گے کہ چائنا نے کھڑا کیا ہوا ہے، جیسے ہم افغانستان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جاپنیز؟ تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے مطلب دشمن نمبر 1 کو اٹامک دیا ہے، میزائل دیا ہے، ہماری پاکستان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ آپ سمجھے نا. اور ابھی جو انہوں نے وہ ایک عجیب سی پریس ریلیز کی تھی بالکل ہمارے خلاف، وہ بھی اسی بات کا مظہر تھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا اینیمی نمبر 1 تو یہ ہے. لیکن اگر ان کو عربی آتی ہوتی تو وہ فتنہ تو چائنا ہی اس کو کہتے. تو یہ تو تمام فتنوں سے دور رہنے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. خدا را پاکستان کے بڑے دماغ اس پہ لگے نے، انہوں مان لو بعد جب تاریخ لکھی جائے گی. دیکھیں عمران صاحب، آپ کی خواہشات پر دنیا کے فیصلے نہیں ہونے. ریئلسٹک بات یہ ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے، بات آگے نکل گئی ہے، گل بات گئی ہے نا کہنا چاہتے ہیں. اب صلح یہاں ایران کی شرائط پہ ہونی ہے یا امریکہ کی شرائط پہ؟ آپ کو کس کی شرائط پہ لگے؟ اسٹیٹ آف ہرمز کس کو ملے گا؟ جوائنٹلی کچھ ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں ملے گا. ایران اور امریکہ جوائنٹلی نہیں کر سکتے. وہ نہیں، یہ دونوں جوائنٹلی نہیں کریں گے. امریکہ کے الائز میں سے کوئی کسی کاؤنسل کا حصہ ہوگا. لیکن ایک بات ہے، ایران اس کو بھی ماننے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. اور ایران تو ایبسولوٹ کنٹرول اوور اسٹیٹ آف ہرمز. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہہ ہی دیا. جب بھی پاکستان نے ریشنلٹی کی بات کی ہے لیٹسٹ ٹاکس وغیرہ کے اندر، وہ پاکستان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ایریا کا نہیں پتہ، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ نے ایگزیکٹ بات کی ہے کہ whether we sign it or we don't sign it, we are doomed. وہ کہتے ہیں ہم نے جے سی پی او میں 200 ٹن یورینیم دیا تھا. کتنا؟ 200 ٹن یورینیم سرنڈر کر دیا تھا، روس کو دے دیا تھا، انریچڈ یورینیم 70%. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں امن تو نہیں ملا. تو اب تو صرف ہے 40 ٹن. لیکن اب یہ ہے نا کہ اب ہے تو 40 ٹن، لیکن اب یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو جان تو وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جو میری ان کے ساتھ جھگڑا ہے وہ یہ ہے، یار آپ نئے ہرمز پہ اگر تمہیں 60 دن کے اندر لگے کہ پیس نہیں ہو رہا اور دھوکہ ہو رہا ہے،
تو یار تم آپ نیا اس کو پھر سٹارٹ کر دو, جیوگرافی تمہاری طرف ہے. وہ کہتے ہیں جو لاسٹ سیز فائر ہے اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے, امریکہ کو فائدہ ہوا ہے. امریکہ نے ری فیول کیا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم دوبارہ لگایا ہے, دنیا سے اپنے تھاڈ لایا ہے, انٹرسپٹرز لایا ہے. ہم وہ سیز فائر بھی نہ کرتے تو امریکہ ننگا تھا ایریا میں, ہم نے اس وقت جیت جانا تھا. ہم ٹریپ ہو گئے اس سیز فائر میں, ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. وہ کہتے ہیں سیز فائر کا فائدہ امریکہ کو ہے, ایران کو نہیں. ہم نے کوئی تیاری نہیں کرنی, انہیں کرنی ہے. نہیں لیکن یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے تھرڈ لانے تھے اور باقی چیزیں لانی تھی تو 1 مہینے کے بعد تو لے ہی آتے. ایران نہیں کے کیسے پاس یہ لاتے, جنگ کیپیسٹی کے نہیں. دوران تو وہ کہتے ہیں لگائے نہیں جا سکتے تھے, ہم میزائل مار رہے ہوتے, ہم 2,500 میزائل نہیں, مار رہے تھے یو اے پہ ہوتے, کتنے آگے تھارڈ لانا سی. ان کی اسٹرینتھ ٹارگیٹنگ کے معاملے میں اتنی نہیں ہے. نمبرز ہیں لیکن اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ان کو لگانے نہ دیتے امریکہ کو. چلو امریکہ جنگ کے لگا دوران لیتا. لگاتے نا, امن میں نہ لگاتے, انڈر تھریٹ لگاتے. ہاں انڈر تھریٹ لگاتے. اور یہ باتیں ایران کی اگرچہ ان میں سے کچھ صحیح ہیں لیکن پوری کی پوری صحیح نہیں ہے. اور ان کو یہ نہیں شہادت جو آپ یہ B-1 B-2 اور وہ جو ایک اور طیارہ لائے ہیں جو جیم کرتا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کو سرنڈر کرا لے گا ٹرمپ؟ پاسداران انقلاب کو ٹرمپ اس ویپنری کے ساتھ جو ابھی تک ہے سرنڈر نہیں کرا سکتا. نہیں کرا نہیں سکتا. کرا. اور جو ویپنری پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ پاس ہے اس سے حوثیوں کو سرنڈر نہیں کرایا جا سکتا. نہیں کروایا جا سکتا. تو پھر اتنی سمجھ مجھے اور آپ کو ہے تو پاسداران انقلاب دے جنرل وحیدین نہیں. جنرل وحیدین ہوئی سمجھے وہ اور کسی ایئر دے ہوتے بیٹھا. ایک ہوتا ہے نا سر, ایک جب ملک کی جب جنگ لڑے ہوتے ہیں تو آپ کے معاملہ فہمی اور ہوتی ہے. مجھے تو ابھی ایک چیز یاد آتی ہے کہ جتنا مرضی انڈیا اور پاکستان میں لڑائی ہو لیکن پھر بھی ریشنلٹی آ جاتی ہے کیونکہ آفیسرز کی ٹریننگ ایک جیسی ہے, ایک دوسرے کا پتہ ہے. اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ کنٹریز رک جاتے ہیں, ایک حد سے آگے نہیں جاتے. انڈیا کو بھی رک جانا چاہیے. انڈیا اب جو نئے پلانز بنا رہا ہے وہ بھی اس طرح کے ہیں, رک جانا چاہیے. لیکن ادھر بھی رک جانا چاہیے. لیکن ریئلسٹکلی ایران جس فریم آف مائنڈ پہ ہے وہ کنونس ہو گیا کہ یہ کاغذی کارروائیاں ڈپلومیسی نہیں. اب اسی لیے عراقچی, اسی لیے پریزیڈنٹ, اسی لیے غالب آف یہ لوگ تھوڑے سے سائڈ لائن ہیں, ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ انہوں نے ڈپلومیسی کی بات کی ہے. جنرل وحیدی کے پاس پھر پیغام بھیجنا پڑے گا کہ پیس کو ایک اور چانس دے دو, جو مرضی کو ہماری خاطر جنگ کے گھوڑے تیار رکھو لیکن پیس کو. اب تو وہ کہتے ہیں مجتبیٰ خامنہئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ خبریں آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بم بناؤ. جو میرے والد کی پالیسی تھی کہ بم نہیں بنانا, وہ غلط پالیسی تھی, ہمیں بم بنانا چاہیے, گو فار دا اٹامک. وہ تو اب کہہ رہے ہیں 70 یہ بات جو 70% ہے اس کو 90% پر لے کر جائیں. یہ بات میں ان کی مانتا ہوں. ان کے والد کی پالیسی غلط تھی. جس ریجن میں اسرائیل ان کو بم بنانا چاہیے تھا لیکن ٹائم پہلے تھا. اب دے آر انڈر دا لائٹ. نہیں اب وہ بم نہیں بنا اس سکتے. وقت ان پر آئی کی کوئی مانیٹرنگ نہیں, کوئی نہیں امریکہ کی ہے, امریکہ کی آئیز ہیں. وہ کہتے ہیں جس وہ پہاڑیوں کے نیچے ان کا وہ سب کچھ ہے, وہاں پہ تو B-1 B-2 بھی نہیں پہنچ سکتی, بمباری بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ بات صحیح ہے کہ پکیکس ماؤنٹین جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے, لیکن ایران ابھی بہت دور ہے سر. ایٹ لیسٹ 1-1.5 سال چاہیے انریچ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کر لیں گے, گزار لیں گے, لیکن پالیسی یہ ہے کہ بنانا چاہیے. نہیں بنانا تو ایران کو چاہیے. I will be the first person on earth جو کہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم ہونا چاہیے. They deserve a nuclear device. They deserve technology. سارے اربان مار دے گا. نہیں سر, نہیں. بڑے ریشنل لوگ ہیں, ایسا نہیں کرے. اور سعودی عربیہ کے پاس بھی بہت بری لگے گی یہ بات, بہت دور تک جائے گی. سعودی عربیہ کی بھی جو ڈیزائر ہے نیوکلیر کی, نیوکلیر جب کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کے درمیان بھی کمپلیٹ جنگ نہیں ہوئی. مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ریشنل ایکٹر نہیں ہے کہ اس وقت تک اس لیے نہیں ہوتی کہ دونوں اب نیوکلیر پاورز ہیں. کمپلیٹ جنگ نہیں ہوتی. جب نیوکلیر ویپن ہوتا ہے وہ ڈیٹرنس ہوتا ہے, وہ جنگ کبھی کمپلیٹ امریکہ جنگ تو نہیں بھاگ ہوتی. گیا سیول نیوکلیر سے بھی, کہتا ہے ابراہیم اکارڈ سائن کرو.
سر ایک دفعہ کا نہ کرو، ایک دفعہ کا کرو نہ تے ہاں اصلی گلاں باہر دیاں ہور اندر دیاں ہور کر لے گا سعودی عربیہ دے نالو نہیں پر وہ ابراہیم اکارڈ تو بغیر کیویں کرے گا؟ اور ابراہیم اکارڈز تو کوئی بھی سائن نہیں کرے گا. ابراہیم اکارڈز تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک کو ایریٹریا بھی سائن نہ کرے اب کبھی. غازہ کے ظلموں کے بعد کسی کا دل بھی تھا کرنے کا تو اب نہیں کرے گا. ابراہیم اکارڈز آر ڈیڈ. اور یہ جو مسجد اقصی پہ 4 ڈال گئے ہیں یہ کیوں بھیجے ہیں جی نیتن یاہو نے؟ ہر لمحے کے ساتھ جو یہ جنگ جاری ہے وہاں بھی ڈومیننس کی اور شیطانیت کی کوششیں ہیں مسجد الاقصی پہ. اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اندر اب سر عام لوگوں کو بھیج کے مارتے ہیں، خود سیٹلمنٹس ان کے گھروں میں جا کے گھر ڈسٹروائے کرتے ہیں. غازہ میں بھی یہ کر رہے ہیں. امریکہ کو تھوڑا سا خیال چاہیے کہ ان کو روکے، اور یہ سب سے بڑا ان چیزوں کی وجہ سے ایران نہیں مانتا. ان چیزوں کی وجہ سے ایران کہتا ہے کہ جو ان کو تو آگے مکمل جنگ نظر آنی چاہیے 72 گھنٹے میں. مجھے 72 گھنٹے میں اس لیے مکمل جنگ نظر نہیں آتی کہ وہ امریکہ کے حق میں بھی نہیں ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ اب یہاں اتنی بڑی پہلے عراق کے وزیر اعظم کو بھیجا، وہ وائٹ ہاؤس سے سیدھا تہران پہنچا. اب عمان کو بھیجا، ایران نہیں امریکہ کی بات مانتا. ٹائم ہیز گون. اب امریکہ کے پاس ڈپلومیسی کا ٹائم اس نے مس کر دیا. ناؤ دی ٹائم ہیز گون. وہ پاکستان والا چانس تھا وہ مس ہو گیا. اس وقت وہ بات نہیں چل سکی. بالکل پاکستان والا چانس تھا، مس ہو گیا. شاید ہم واپس کھسٹتے اس کاغذ تک پھر پہنچ جائے. نہیں، میرے خیال میں مکمل جنگ کے بعد. میں اور آپ اس چیز پہ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں. میرا دماغ آپ کے ساتھ ہے، دل کہیں اور ہے. نہیں، گل تو دماغ دی چلنی نا عمران صاحب. تسی CSS جڑا ہے وہ دماغ نال کیتا سی دل نال؟ پتہ نہیں ہوں صدیاں بیت گئی ہیں جد کیتا صرف دماغ نال. سر دماغ نال ایویں کیوں لڑنا؟ دماغ نال کیتا سر. دماغ کہہ رہے ہیں نا جنگ ہوئے گی. دماغ کہہ رہے جنگ ہوئے گی، دل کہہ رہے رک جا. دل لے کے مانتا ہی نہیں، چھوڑیں. دل میرا آپ بھی دل والے ہیں، میں بھی دل والا ہوں، بس آپ پروگرام کے اوپر نہیں مانتے سر. پروگرام کے اوپر نہیں مانتے. یہ بتائیں یہ بلوچستان اور KP میں آگے کیا ہوگا؟ پاکستان کو اپنی اپروچ چینج کرنی پڑے گی. کیا؟ KP کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، کل میں SMC کے بچوں کے ساتھ تھا، جب میں نے بنو سے ایک افسر کو کہا کلاس کو بتاؤ کہ بنو میں کیا ہے، اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا سر، میرے پر چلتے ہیں. ان ڈسٹرکٹس کے اندر رات کو طالبان کا راج ہوتا ہے، تحریک طالبان پاکستان کا. افغانستان جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ جب تک اپنے ڈسٹرکٹس کو، اور یہ ہو سکتا ہے KP گورنمنٹ کی مدد سے، جس مرضی کی وہ گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ ڈسٹرکٹس کو اور لا انفورسمنٹ کو زیادہ کریں، آگے کریں، اور اسپیسز کو ختم کروائیں جو یہ نو مینز لینڈ کی اسپیسز ہیں. جو ہر وقت ہماری انسٹیٹیوشنز کو بلیم کرنا ضروری نہیں ہے. یہ وہ جغرافیائی پرابلمز بھی ہیں ان ڈسٹرکٹس میں جو قریب ہونے کے افغانستان کی وجہ سے. ان کو آہستہ آہستہ سول سٹرکچرز کو آگے کر کے وہاں لا انفورسمنٹ کریں. رات کو بھی پولیس کا اور آرمی کا، ہماری کا راج ہونا چاہیے، رات کو طالبان کا. یہ وہاں ہے. جہاں تک بلوچستان کا ہے، ہمارے بچوں نے بہت غلط سٹیٹمنٹس دی ہیں، انہوں نے حدیں کراس کی ہیں، لیکن ماں بچے کو معاف کر دیتی ہے. بچے کو معاف کر کے ان کے ساتھ جینوئن ڈائلاگ شروع کریں. دوسری بات یہ ہے، بہت اچھے ہوں گے ساری بلوچستان کی گورنمنٹ. یہ جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی، یہ عام بلوچی کے لیے نفرت کا باعث ہے. اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اب یہ آگے ریاست پاکستان پہ وہ کیا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عاصم منیر صاحب کی ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، وہ جو لوگ انڈین ٹارگٹس ہیں، اور پتہ ہے ہمارے اداروں کو کہ انڈیا کہاں کیا کر رہے ہیں، جو انڈین ٹارگٹس ہیں اس کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. جو پاکستانی بچے ہیں ان کے ساتھ ماں والی ہونی چاہیے. ڈویلٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ ایک طرف نہیں چاہتی. بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. It was pleasure talking to you. It's an honor, sir, to be with you.